बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और ख़ान साहब ने तौहीन अदालत केस में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने बेंच की तश्कील पर भी एतराज़ कर दिया है। ख़ान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा कराया है उसकी कुछ डिटेल सामने आ गई है। आज ख़ान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश होना है और बेंच की जानिब से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए शोकाज नोटिस के का जवाब जो है उस पर बहस होगी। ये कोई तकरीबन 2-2:30 बजे केस की समाअत होगी और जिसमें इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। तो उससे पहले ही लगता है कि खान साहब ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का एहतमाम कर लिया है उनके जवाब को देखते हुए, जो कि मंजर आम पर आ चुका है। खान साहब गलती करने जा रहे हैं और अगर उन्होंने तौहीन अदालत के मामले में अदालत से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी ना मांगी और इसरार और इस्तदलाल बरकरार रखा तो फिर माफ़ी मुश्किल से मिलती है। अदालतें तौहीन अदालत के केस में अमूमन रेस्ट्रेन तहम्मुल सब्र का मुज़ाहरा करती हैं, लेकिन अगर उनसे गैर मशरूत या अनकंडीशनल माफ़ी मांगी जाए। लेकिन खान साहब ने जो जवाब दिया है वो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है और जवाब के सामने आने के बाद बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। तो क्या अदालत इस जवाब को तस्लीम करते हुए खान साहब की तौहीन अदालत का माफ़ीनामा कबूल कर लेगी? यानी जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जी कि मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ अगर इन अल्फाज पर किसी को इस्तेमाल है। खान साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो खातून मजिस्ट्रेट जो है वो अदलिया का हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं जी मेरा तो ख्याल था कि वो एग्जेक्टिव का हिस्सा है। तो ये अजीब और दिलचस्प किस्म की लॉजिक उन्होंने दी है और फिर उन्होंने कहा कि चाय के कमरे में तमाम जजेस ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इत्तफाक किया, तो इस मामले को पहले से जज करने वाले जजेस केस से अलग होने पर गौर करें। तो ये बेंच की तश्कील पर एतराज़ किया गया है क्योंकि तौहीन अदालत के मसले पर उस वक़्त के कायम मकाम जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जजेस के साथ मिलकर ये फ़ैसला किया था कि इसका आज खुद नोटिस लिया जाए और ख़ान को तलब किया जाए। इसकी बुनियाद पर ख़ान ने इसको भी यानी एक जवाब बना लिया कि जी पहले से जजों ने माइंड बना लिया है तो इन जजों को अलग होना चाहिए। तो ये अगर जजों की तश्कील पर, बेंच की तश्कील पर, जजों की तकर्री पर अगर मुल्ज़म पार्टी एतराज़ करे तो फिर या तो जज बेंच से अलहदा हो जाया करते हैं या फिर बेंच को दोबारा बेंच टूट भी सकता है। अगर एक जज भी अलहदा हो गया तो बेंच टूट जाएगा, बेंच दोबारा बनेगा, तो इससे खान साहब को वक्त मिल सकता है। दूसरा, अगर बेंच नहीं टूटता, कोई जज इस्तीफ़ा नहीं देता और जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब तमीरुल्लाह साहब अगर वो इस मामले के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी वो अगर ये कहते हैं कि ये बेंच यही रहेगा और समाअत भी यही करेगा और जो जवाब खान साहब ने दिया है उस पर उनका अगर इत्तफाक नहीं होता तो फिर खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ये कि वो नाअहल हो जाएंगे। तो इस बात के कितने फ़ीसद चांसेस है कि खान साहब नाअहल हो जाएंगे? तो कहने वाले कहते हैं कि इस बात के चांसेस जो है वो बहुत कम है। उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि साडा जज भी है इस बेंच में मौजूद और उनके होते हुए खान साहब का बाल भी बेकार नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ बगावत के मुकदमात बनाने के लिए भी कई कई दिन तक सलाह मशवरे होते हैं और बगावत के मुकदमे फिर भी कायम नहीं होते। जहाँ खुलेआम लोग रियासत को भी धमकियाँ देते हैं, जहाँ खुलेआम लोग पाकिस्तान की सालमियत के दर पे हैं, साजिशें करते हैं। और एक इतनी बड़ी साजिश जिसका एक रोज़ कबल इंकशाफ हुआ कि IMF की डील को सबूताज करने के लिए किस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन और उनके दो वज़राए ख़ज़ाना, दो सूबों के वज़राए ख़ज़ाना के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस पर अभी तक रियासत ये सोचो विचार में है कि इस पर बगावत का मुकदमा करना है या नहीं करना। ये कोई मजाक ये है, यानी ये रियासत जो है वो इस वक्त एक मजाक बनी हुई हुकूमत देख रही है किसी और इदारे की तरफ कि वो मुकदमा करे और इदारे देख रहे हैं हुकूमत की तरफ कि वो मुकदमा करें, या फिर उन इदारों ने हुकूमत को रोक रखा है या फिर हुकूमत नहीं चाहती कि वो इस घंटी को अपने गले में बांधे। तो इस मुल्क में क्या हो रहा है? इस मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ की इस कदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में इस तरह के मुकदमात में हमने लोगों को सज़ाएं होती देखी, डिस्क्वालीफाई होते देखा, बगावत के मुकदमे होते देखा, पूरी की पूरी पार्टियां बैन होती देखी, पार्टियों को नाम बदलते हुए देखा।
تو اتنا کچھ اس ملک میں ہو چکا ہے. لیکن جب سے خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں یا خان صاحب سیاست میں آئے ہیں, ان کے لیے ایک لفظ لاڈلے کا ایجاد ہوا ہے, اور یوں لگتا ہے کہ ہر ادارے میں اور ہر عہدے پر, ہر ایک بڑے فورم پر ان کا کوئی نہ کوئی ایسا ان کا شخص موجود ہے جو ان کو فیور کرتا ہے اور ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہونے دیتا. تو ایک تصور ہے. تو خان صاحب نے جو دھمکی دی جسٹس صاحبہ کو, جنہوں نے شہباز گل کا ریمانڈ دیا تھا, اس کے بعد سے خان صاحب مشکل میں ہے. اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا, نانی نے ویاہ کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڈیا اور پیڑا کیتا. جو عذر تراشے جا رہے ہیں, یعنی جو خان صاحب کا جواب کا وہ تحریر سامنے آئی ہے, اس میں کہا گیا جی کہ اگر الفاظ متنازع ہے تو ہم انہیں واپس لینے پہ تیار ہیں, لیکن وہ معافی نہیں مانگیں گے. وہ ریگریٹ کرتے ہیں, یعنی شرمندہ ہیں. تو شرمندگی کو معافی سے تعبیر کر کے اگر وہ کہہ دے جسٹس ستم اللہ صاحب یا کوئی بینچ یہ کہہ دے کہ ان کی شرمندگی قبول کی جاتی ہے, تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. خان صاحب کی بھی رہ جائے گی عزت کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی, اور کورٹ بھی کہے گی ساڑھے کو معافی مانگ لی. یہ اسی طرح کا کیس ہے جس طرح کل رات ایک ٹیلی تھون ہوئی تھی جس میں 5 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس تھوڑا بارہ نے نہ لیا نہ دیا. یعنی وہ پیسے ابھی تک کسی اکاؤنٹ میں گئے ہیں یا نہیں گئے کسی کو نہیں پتا. کسی متاثرہ فرد کے اوپر خرچ کیے گئے ہیں یا یہ بھی کسی کو نہیں پتا. کس طریقے سے خرچ کیے جائیں گے یہ بھی کسی کو نہیں پتا. خان صاحب کو اگر 5 ارب روپے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ملے تھے تو اس میں سے 1 ارب روپیہ چیپا کو, ایدی کو یا کسی اور کو دے دیتے تاکہ اب تک امداد وہاں پہنچ چکی ہوتی. لیکن کتوں, یہ تو ہوائی کمائی, ہوائی روزی اور ہوائی طریقے سے جو ہے وہ آئی. تو اس پہ تو میں خیر اتنا بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ رنگ بازوں کی ایک ایسی فلم تھی جو چلائی گئی, اور وہ جیسا لیڈر رنگ باز ویسے چیلے چانٹے رنگ باز. تو ایک الگ سے 5 ارب روپے کی جو رنگ بازی ہے اس پہ تو بہت لوگ بہت سی باتیں کر چکے ہیں. اس میں میں کیا بات کروں کہ لوگوں نے تو ٹیلی فون گھما کے ڈائل کر کے بتا دیا کہ بھائی اس نمبر پہ تو جواب ہی نہیں آ رہا, یہ نمبر ہی کسی کے استعمال میں نہیں ہے. لیکن آج خان صاحب نے آ کے کہہ دیا جی 5 ارب لیچ دیکھا میں نے کتنا فارن فنڈنگ اکٹھی کی. تو اس کیس کے بعد اب کیا ہوگا؟ اس کیس میں خان صاحب کو کیا سزا ہوگی نہیں ہوگی؟ کیونکہ کل ان کی ضمانت بھی کا بھی آخری روز ہے جو انسداد دہشت گردی عدالت نے انہیں ٹیمپریری ضمانت دی تھی. کیا عدالت اس ضمانت کو ایکسٹینڈ کرے گی یا کل اس کا فیصلہ کر دے گی؟ تو یہ اگلے چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں جس میں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی شامل ہیں, وہ کہتے ہیں جی قانون سے ناواقفیت کوئی دفاع نہیں ہوتا اور مشروط معافی عدالتیں قبول نہیں کرتی. یہ اتنا بڑا آرگومنٹ ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب تک عدالتوں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ اس طرح کی چیز کرنے والے کو, یعنی اگر کوئی غیر مشروط معافی نہیں مانگتا اور دلائل دیتا ہے تو پھر اس کے لیے معافی ذرا مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ جب توہین عدالت کا ذہن بنا لیا گیا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی سزا, کوئی نہ کوئی اس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف لوگ کہتے ہیں جی خان کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور سیاسی طور پر اسے شہید کرایا جا رہا ہے تاکہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ اس کے اوپر سیاست کریں. کیونکہ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان کو سزا دی گئی تو پھر عوام اس کا فیصلہ کریں گے. تو عوام کو یعنی ذہنی طور پر آمادہ کیا جا رہا ہے یا تیار کیا جا رہا ہے کیا کہ جی خان صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو پھر لوگ جو انقلاب لیں. اور انقلاب کے بارے میں گفتگو کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جناب فواد چودھری صاحب. تو فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو سزا ہوئی تو پھر فیصلہ عوام کریں گے, جو ہے وہ پھر خان صاحب کی نااہلی ختم کرا دیں گے. کیونکہ اگر خان صاحب گرفتار یعنی ذہنی طور پر آمادہ کیا جا رہا ہے یا تیار کیا جا رہا ہے کیا کہ جی خان صاحب کو اگر سزا ہوتی ہے تو پھر لوگ جو انقلاب لیں. اور انقلاب کے بارے میں گفتگو کون کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جناب فواد چودھری صاحب. تو فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو سزا ہوئی تو پھر فیصلہ عوام کریں گے, یعنی عوام جو ہے وہ پھر خان صاحب کی نااہلی ختم کرا دیں گے. کیونکہ اگر خان صاحب گرفتار ہو گئے تو تھانے پہ حملہ کر کے انہیں چھڑا لیں گے. تو یہ سارے کام کر لیں گے, لیکن کیا اس سے ان کو جو قانونی طریقے سے دی گئی سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب نہ میں ہے. اب کہیں سے میں شنید ہے کہ اب وہ جو شوکت ترین صاحب اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے تیمور جھگڑا نے, ان کے خلاف بھی بغاوت کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. یہ آپ حکومتی ذرائع سے بات کریں تو کہتے ہیں بھاجی اب ہم نے عمران خان کی جماعت میں پارٹی کے لیے بس وہ تیار کر لیا ڈرافٹ,
اور اب وہ بھیج دیں گے اور وہ بین ہو جائیں گے. ان کے خلاف ریفرنس تیار ہو گیا ہے, وہ بس تیار ہے اور بیچ میں ہے, گرفتاری کرنی ہے, بس اجازت مانگ رہے ہیں, ہو جائے گی. اب یہ بغاوت کا کیس شوکت ترین پہ تیار کرنا ہے یا درج کرنا ہے, بس ہو گیا. تو یہ بھی مطلب گا گے گی گو پہ لگے ہوئے ہیں. اور جس طرح خان صاحب کر رہے تھے تو حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو کیا خان صاحب نے انکار کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے, کوئی اڑتا تیر جو ہے وہ لیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کسی نہ کسی انڈرسٹینڈ کے تحت انہوں نے جواب جمع کرایا ہے اور ان کی رسائی عدلیہ کے اندر تک ہے. تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ ایسا کر کے دے دیں. اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو شعیب شاہین ہے, فواد چودھری ہے, یہ آج کل خان صاحب کے مشیران میں شامل ہے. تو ان کی ایکسیس ہے, تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کہا ہوگا. جبکہ فواد چودھری خود ایک بہت بڑی توہین عدالت پہلے بھی کر چکے ہیں. انہوں نے جسٹس عامر فاروق کو, جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس تھے, ان سے کہا تھا کہ انہوں نے کس حیثیت میں یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا, اس پر تو انہیں معافی مانگنی چاہیے. تو اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ہم نے یہ کرنا ہے اور عوام جو باہر نکلنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ کیا آج خان صاحب گرفتار ہوں گے, ان پہ توہین عدالت لگ جائے گی, یا ان کی جو معافی ہے, معافی کی ایک اور قسم میں معافی نہیں ہے, شرمندگی ہے. تو ان کی شرمندگی کم معافی قبول کر لی جائے گی, جس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ کر لی جائے گی. لیکن اگر اس کو میرٹ میں دیکھا جائے تو پھر خان صاحب کو اس میں کافی مشکل ہے. اب خان صاحب کا جو حلقہ احباب ہے, جو ان کے لوگ ہیں, وہ اپنے یعنی ان کے مخالفین خان صاحب کی گرفتاری کو نااہلی کی اتنی باتیں نہیں کر رہے جتنے وہ خود کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ 31 اگست سے 15 ستمبر تک خان صاحب کو عدالت سے نااہل کروانے کا پلان ہے. اگر ناکام ہو گئے تو پھر توشہ الیکشن کمیشن سے جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں نااہل کروانے کا پلان ہے. اگر وہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر کوئی 3 ایسے ڈاکومنٹس تیار کیے جا رہے ہیں جن کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا جائے گا. یعنی 3 FIR اور کٹ لیں گے, بغاوت کا مقدمہ, کوئی شہباز گل کے بیان پہ کوئی مقدمہ, یہ جو بھی شوکت ترین والا کیس ہوا ہے اس پہ مقدمہ, اور کسی اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بھی کوئی مقدمہ کر لیں, کچھ کر لیں, تو 2-3 FIR کاٹ کے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ خان صاحب کے قریبی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب اندر ہو جائیں تو ہم باہر سیاسی فائدہ اٹھائیں. اگر خان صاحب اندر ہوتے ہیں تو سیاسی فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ان کے نمبر 2 نمبر 3 ہیں. اب ان میں سے فواد چودھری اس وقت اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھ رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس وقت چونکہ وہی ماؤتھ آرگن بنے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی منظر عام پر اتنے نہیں ہیں جتنے کہ فواد چودھری ہیں, اور مقابلے میں اسد عمر بھی نہیں ہے. تو فواد چودھری اس وقت اپنے آپ کو نمبر 2 سمجھ رہے ہیں, بلکہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نمبر 2 کی لڑائی لڑ رہے ہیں. شہباز گل اگر جیل میں نہ ہوتا تو شاید وہ خود کو نمبر 2 سمجھتا ہوتا, لیکن اسی لیے اس کو پھر اب بندہ رکھنے پہ شاید فیصلہ کیا گیا کہ ہم تھوڑی دیر اندر رہنے دیں تاکہ نمبر 2 اپنا بندہ رہے. اب اپنے بندے 2 ہی تھے, ایک شیر رشید تھا, ایک فواد چودھری تھا. شیر رشید جو ہے وہ اپنا اعتبار کھو بیٹھا ہے, لیکن فواد چودھری نے اپنا اعتبار بنایا ہوا ہے. یا ان کا اعتبار ہے, یا وہ سیریس ہیں, سنجیدہ ہیں, واقعی وفادار ہیں. یہ تو پھر ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے دیکھنے والے وہ بتا سکتے ہیں کہ کن پکے نے. اور اگر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی انگلی نہیں لگا رہا تو پھر سمجھ جاؤ کہ جناب ایک کام کے اندر لے جا رہا ہے, ہانکا ہو رہا ہے. اور یا ہانکا ہو رہا ہے یا پھر جس کو ہانکا جا رہا ہے وہ بانکا جو ہے وہ جان بوجھ کے سولی پر چڑھنے کے لیے تیار ہے, تاکہ وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو ایک اس کی ہائپ لے سکے. تو عمران خان صاحب نے جو عدالت میں بیان دیا عام طور پر عدالتیں اسے قبول نہیں کرتی. یہ جسٹس شاکر عثمانی نے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ اس زوم میں ہے کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ کچھ بھی کریں انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, بلکہ جج کو معافی مانگنی چاہیے. تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنا ملک بند کر کے بیٹھ جائیں. یہ ہے ایک اور مقدمہ خان صاحب پہ دہشت گردی کا جو چل رہا ہے, جس میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس کے اندر یہ جسٹس زیبا کو انہوں نے دھمکی لگائی تھی. یہ ٹیررزم کا کیس ہے. اس کیس میں مقدمہ خارج کرنے کی درخواست بھی دی گئی ہے جناب اطہر اللہ صاحب کو, اور اس میں انہوں نے کہا جناب میں نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں, مجھ پہ کبھی کوئی کیس نہیں ہے, ورلڈ کپ جتیا میں جتوایا, میں نے ہسپتال بنایا, اور میں مطلب کوئی ایسی گل میں کی تھی نہیں کہ جس میں میرے پہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا تو مقدمہ خارج کیا جائے. اور وہ ان کے جو لوگ کہہ رہے ہیں جی اب ہمارے بڑے قابل احترام جج صاحب واپس آ گئے ہیں. یعنی اطہر اللہ صاحب کا جو ہے نا وہ اس میں ان کی مجھے ڈر ہے کہ کل وہ پیش ہو تو وہ کھڑے ہی نہ ہو جائے سیٹ سے اٹھ کے.
اینا بھی کھل سکتا بندہ کیونکہ خاص سب کو پیش ہونا ہے عدالت کے اندر. کل شہباز گل کی ضمانت منسوخ ہو گئی. میرا خیال تھا کہ شاید اس کی ضمانت ہو جائے گی, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا, لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ابھی تو پکچر باقی ہے, ابھی اس کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, بلکہ ان کو جب دوبارہ ان کا ریمانڈ ان کی ضمانت منسوخ ہوئی ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کو کوئی ریئیکشن ہی نہیں آیا. یعنی وہ جس طرح خان صاحب نے دھمکیاں دی تھی ریمانڈ دینے پہ, اب ان کا کینسل ہو گئی ضمانت, تو آج انہیں چاہیے تھا نا کہ وہ جج صاحب کو جنہوں نے ضمانت نہیں دی تو کہتے ہیں ان کو میں تمہیں دیکھ لوں گا, میں تمہارا خلاف قانونی کارروائی کروں گا. تو آج تو کچھ بھی نہیں, آج تو سمن بکمن, کیونکہ اپنی پڑی ہوئی ہے نا, پتہ نہیں اپنی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی. تو حالت یہ ہے کہ ابھی جہاں جاتے ہیں ان کو گالیاں بھی پڑتی ہیں. وہ آج شوکت زئی جو ہے کیا نا, شوکت یوسف زئی لوئر دین میں گئے تھے اور ان کے ساتھ تھے سی ایم پختونخوا کے محمود خان, اور ان کو لوگوں نے راستے میں روک کے خوب سنائی, گالیاں بھی دیں, برا بلا بھی کہا, مرد آباد کے نعرے بھی لگائے, گو نیازی گو بھی کے نعرے بھی لگائے. لوگ کہتے ہیں جناب پچھلے 9 سال سے یہ صوبے میں حکمران ہے, یہ عوامی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کی سیاست صرف سوشل میڈیا کے لیے ہے. تو یہ جناب جب پبلک میں آپ جائیں گے تو لگ پتہ جائے گا, صرف کمروں میں بیٹھ کے اپنی ایک دنیا بنا کے, ٹیلی فون کھڑکا کے اور نال دے کمرے لوگوں کو بٹھا کے کولا کرا کے 5 ارب کٹ کرنا اور گل لے, اور 1 گھنٹے میں یو این ایس او 1 کھرب روپے سے زیادہ اکٹھا کرنا, یہ اور بات ہے. یہ پریکٹیکلی آج ثابت کر دیا ہے. چیئرمین پیپل پارٹی بلاول بھٹو نے 1 کھرب روپیہ اکٹھا کیا ہے, بقول ان کے پیپل پارٹی بھی کہتے جی آؤ جناب اسی آ گئے میدان چ, تو جناب اگر عمران خان 5 ارب اکٹھا کر سکتا اسی گھنٹے 1 کھرب 1.5 کھرب اکٹھا کر سکنے. تو یہ یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے پیسے اکٹھے کرنے کی, لیکن جو سلام تاثرین ہے ان کو روٹی نہیں مل رہی, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں رہا, اور یہاں پہ کھربوں اربوں کی ریس لگی ہوئی ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے سیلاب مصیبت اور عذاب بن کے آیا, اور کچھ لوگوں کے لیے کاروبار بن کے آیا ہے, کچھ لوگوں کے لیے دھندا بن کے آیا ہے, اور لوگ دھندے پہ لگ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, یہ جو دھندے پہ لگے ہوئے ہیں, کہ انسانوں کا خیال کریں جو بھوک سے مارے ہیں. وہ ایک بچی کی ویڈیو سندھ کی میں نے دیکھی ہے جو کہ خالی برتن کے اندر ناخن مار کے چیزوں کو کھرچ کھرچ کے کھا رہی ہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. اتنی خوفناک اور اتنی یعنی تکلیف دہ ویڈیو ہے, اور یہاں لوگ اربوں خربوں کے دعوے کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے آج وہ ایک جگہ پہ خطاب بھی کیا, تو انہوں نے بڑی وہاں پہ جناب کہا گا لو ہم نے تو ہم اب سیکھ گئے. تو خان صاحب نے آج ایک جگہ خطاب بھی کیا اور اس بات کا اعتراف کیا کہ 2018 میں جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا. کدی کہتے ہیں تیاری کر کے ایسا, کدی کہتے سانوں پتہ ہے کچھ نہیں سی. اب وہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے سیکھ لیا, اب ہم دوبارہ تیاری سے آئیں گے. تو پہلے کی سی, پہلے ہم لینا ہے سو, پہلے بھی کوئی تیاری نہیں تھی. نہیں جی ہم اس وقت ہم تیاری, ہمیں 6 مہینے دے دیں ہم سیکھ گئے ہیں, ہمیں 1 سال دے دیں ہم سیکھ رہے ہیں, ہمیں 2 سال دے دیں ہم سیکھ رہے ہیں. رنگ بازیاں, ٹوپی ڈرامے, یہ کر کر کے تو وقت نکالا. اب پھر سے نئی کہانی, اور جی ہم نے سیکھ لیا, اب ہم ٹیم بنا رہے ہیں, اب ہم پہلے والی غلطی نہیں کریں گے. آئے خاصا نے اور دلچسپ بات کی کہ ملک میں اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی عدم استحکام ہو. بڑی مہربانی, خاصا تو انہیں گل سمجھ آ گئی. جب تک ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ ہماری حکومت تھی تو یہ نہیں پتا تھا, حکومت اب گئی, اور دھرنے ہو رہے تھے, کو فلانا ہو رہا تھا فلانا. ہاں سب کو اپنا یاد آ گیا, اور یہ یاد نہیں ہے کہ نواز شریف کی جب حکومت تھی تو میں نے کیا کیا تھا. میں تو بیٹھا رہا تھا دھرنے دے کر, اور میں نے تو چین کے صدر کا دورہ نہیں ہونے دیا تھا. تو جو سیاسی عزم استحکام دوسروں کے لیے آپ نے کھڑا کیا, یعنی جو گڑھے دوسروں کے لیے کھودے اس میں آپ خود گرے ہیں. ہم تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے خان صاحب لڑائی معاف کرو, آگے بڑھو, لیکن خان صاحب کہتے نہیں چھڑاں گا, نہیں کروں گا. تو آج وہ کہہ رہے کہ عدم استحکام کی وجہ سے جو نا وہ جو حکومت ہے وہ نہیں چل سکتی. تو اب ہم استحکام لے گئے. اب ان کو یہ بھی کہ مجھے 2/3 میجورٹی مل جائے گی. میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا یہ سوچ ان کے ذہن میں کیسے آئی, کس نے ڈالی ہے, کیا ان کو زوم ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس پوزیشن میں. اسحاق ڈار صاحب نے نوا کٹا کھولتا ہے, وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر میں ہوتا وزیر خزانہ تو میں روپیہ ڈی ویلیو نہ کرتا. واہ واہ, اسحاق ڈار صاحب کو ایک دم جو ہے جوش ہے. بڑے فین ہیں اسحاق ڈار صاحب کے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعض چیزیں آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہیں.
ساگڈار صاحب نے مفتہ اسماعیل سے سینگ پھنسائے ہوئے تھے، اور ہم بھی کہہ رہے تھے آئیں جناب ساگڈار صاحب سنبھال لیں، لیکن جب ساگڈار کو یہ پتہ چلا کہ مفتہ کامیاب ہو گیا ہے آئی ایم ایف سے لون لینے میں، اس کی اپروو ہو گئی ہے پرپوزل، چاہے دیر سے ہوئی سویر سے ہوئی، تو اب وہ پھر مارکیٹ میں ان ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے جی روپیہ نہیں گرانا چاہیے تھا ان کو، میں ہوتا تو روپیہ نہیں گراتا۔ تو بھائی یہ تو ایسی ہے نا کہ خالہ دے کوٹھے تے میں اندر گڈی میں ہی لٹنی سی۔ آپ ہیں نہیں ساگڈار صاحب، آپ پہلے پاکستان تو تشریف لائیں، آپ آئیں، سو بسم اللہ، بڑے قابل آدمی ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس غریب نو جنیاں گالاں پی گئیں مفتہ اسماعیل نو، ہن تے وہ جان چھڑ دیو۔ اب تو اس نے وہ پیسے آپ کو لے دیے جس کے اوپر پاکستان دیوالیہ ہونے والا تھا، اس کو تو کون سا سب سے بڑا جو سول ایوارڈ ہوتا ہے تو دے دینا چاہیے۔ اس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، یہ ہسٹری لکھی جا رہی ہے، مورخ بتائے گا۔ وہ میمن بچہ گالاں کھا کے بھی، گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا، اس نے ڈیلیور کر دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ گالیاں نکالیں گے، مہنگائی کی، لوگوں نے قیمت پے کی، لیکن ہمیں ضروری تھا یہ والی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کرنی، وہ کر لی تھی انہوں نے۔ ان کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف نے چکمہ دے دیا مفتہ کو، مفتہ اسماعیل سادہ سا بندہ ہے، اینو گولی کرا دی تھی، اینو کچھ نہیں لبڑا۔ ہمارا جو مفتہ اسماعیل پہ اعتراض تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آئی ایم ایف اسے گولی دے رہا ہے، میرا مفتہ اسماعیل پہ یہ اعتراض تھا کہ مفتہ اسماعیل کی باڈی لینگویج اچھی نہیں ہے۔ پہلے بڑے وہ لو تھے، اور وہ پھر جب مصیبت کی بات بھی سناتے تو ہنسنے لگ پڑتے تھے، تو اس سے زخموں پہ کو ٹھیس لگتی تھی کہ یہ نمک چڑھے دیا آپ نے۔ اب وہ جب سے وہ سکسیسفل ہوئے ہیں، 2 دنوں میں انہوں نے ایسی بینڈ بجائی ہے شوکت ترین کی اور باقیوں کی کہ لگ رہا ہے کہ وہ دل سے بول رہے ہیں، اور ایک شخص جس نے کام کیا ہے اس کے اندر سے بھڑاس نکل رہی ہے۔ تو مفتہ کو اب اس کی باڈی لینگویج سٹرانگ ہو گئی ہے، اور ڈالر بھی گر گیا ہے، اور روپیہ اٹھ گیا ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی بہتر ہو گئی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آج دیکھتے ہیں کہ پھر کب خان صاحب پیش ہوتے ہیں اور عدالت اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور خان صاحب کا انکار کیا رنگ لاتا ہے۔ اڑتا تیر جو ہے وہ پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا وہ اڑتا تیر کہیں ان کی ایسی جگہ لگے گا جہاں سے نہ میں نکال سکوں گا، نہ آپ نکال سکیں گے، نہ یوتھ یہ کڈ سکن گے اور ہاتھ لا لا کے رون گے کہ یہ ساڑھے نہ کی بنیاں۔ اب تک لیے اتنا ہی، اپنا گردوں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔